बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि आज हम जो पीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एनसीईआरटी किताब से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ तालीम देना है, तालीम का फ़रोग है। हमारा मकसद कोई तिजारती नहीं है। नज़्म इसे हमें पढ़ना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड के सिलेबस के मुताबिक और जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस के मुताबिक हम आप लोगों को लगातार क्लासेस दस्तयाब करा रहे हैं। कंप्लीट क्रैश कोर्स चल रही है। उसमें हमने शेरी असनाफ़ सुखन जैसे गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी वगैरह को पढ़ लिया। नज़्म छूट गई थी और नज़्म छूटी थी तो बड़े बड़े नज़्म निगार शुअरा जैसे नज़ीर अकबर आबादी, इस्माइल मेरठी और अकबर इलाहाबादी, अल्लामा इकबाल, चकबस्त, फैज़ अहमद फैज़, ये सब भी छूट गए थे। तो आज हम नज़्म पढ़ेंगे, नज़्म से मुताल्लिक अहम बातें बताएंगे और फिर अगली क्लास में बारी बारी से नज़्म गो शुअरा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो नज़्म ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी कभी कभी पूछ लेता है। तो मोतियों को धागे में पिरोना या फिर लड़ी, ये इसका लुग़वी माने है। नज़्म का लुग़वी माने है मोती पिरोना। ठीक है। नज़्म शायरी की एक किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। यानी नज़्म है जो किसी मौजू पर लिखी जाती है और तसलसल के साथ अशार की सूरत में इजहार ख्याल किया जाता है। यानी कि नज़्म में शुरू से आखिर तक ख्याल का रब्त और तसलसल ज़रूरी है। इसके लिए न तो किसी ख़ास मौजू की कोई कैद है, यानी नज़्म में कोई मौजू नहीं होता है, और न ही कोई हैयत की कैद है। नज़्म ज़िंदगी किसी भी वाक़े, किसी भी मसले, किसी भी ख्याल और किसी भी जज्बे को बुनियाद बनाकर लिखी जा सकती है या कही जा सकती है। अब नज़्म की कुछ किस्में हैं। सबसे पहले हैयत के एतबार से या हैयत की बुनियाद पर जो नज़्म की किस्में हैं कौन कौन सी हैं? पाबंद नज़्म, तवील नज़्म, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म। तो इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले पाबंद नज़्म। पाबंद नज़्म में वज़न व बहर के साथ साथ काफियों और रदीफ की पाबंदी भी की जाती है। इब्तिदाई दौर की जो ज़्यादातर नज़्में हैं वो पाबंद नज़्में ही हैं, जैसे नज़ीर ने, हाली, अकबर, इकबाल, चकबस्त और जोश, इन सभी लोगों ने ज़्यादातर पाबंद नज़्में ही लिखी। अब कुछ पाबंद नज़्मों और उनके खालिकों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ से सवालात बहुत ज़्यादा फंसते हैं। ठीक है। देखो, आदमी नामा किसकी नज़्म है? नज़ीर अकबर आबादी की। देखो, नज़ीर अकबर आबादी के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे तो आगे इनके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे, लेकिन इनकी कुछ अहम नज़्में मैं बता देता हूँ। आदमी नामा, बरसात की बहारें, रोटियाँ, होली, दिवाली, दारुल मकाफात, महादेव जी का ब्याह, ये सब इनकी अहम नज़्में हैं। ठीक है। मुफलिसी भी इनकी एक मशहूर नज़्म है। उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनको जदीद नस्र का बानी कहा जाता है। अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद दोनों ने मिलकर अंजुमन पंजाब लाहौर के ज़ेर एहतमाम 1874 में मुशायरों का आगाज़ करवाया था और उसमें उसमें जदीद नज़में फ़रोग़ पाई थी। तो हाली ने जो नज़में लिखी वैसे तो बहुत सारी लिखी, लेकिन मिट्टी का दिया, बरसात, मुनाजाते बेवा, चुप की दाद, मुनाज़रे रहम व इंसाफ, बरखारुत, ये सब अहम हैं। अच्छा, ये पॉइंट जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कई बार मैंने आपसे बताया है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों में जो 4 नज़में पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी?
جب بھی حال سے متعلق سوال آتا ہے تو یہ سوال جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں بتاتا ہوں، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ 4 نظمیں جو حال ہی نے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں پڑھی تھی ان کا نام آپ لکھیے۔ اب اکبر الہ آبادی کی بات کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے بھی پابند نظمیں لکھی جن میں نئی تہذیب، نسیمی بدن، جلوہ دربار دلی، مستقبل، فرضی لطیفہ، یہ سب اہم نظمیں اکبر الہ آبادی کی ہیں۔ اکبر الہ آبادی کو آپ سبھی جانتے ہوں گے، بحیثیت طنز و مزاح کے شاعر اور لسان العصر کی حیثیت سے یہ جانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ شاہد معنی نے اڑا ہے ظرافت کا لحاف، تو یہ مزاحیہ شاعری کرتے تھے لسان العصر اکبر الہ آبادی۔ تو ان کی کچھ اہم نظمیں میں نے آپ کو بتائی۔ نئی تہذیب، مستقبل کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے، مسیمی بدن، جلوہ دربار دلی، اور فرضی لطیفہ، گاتی نامہ، کرزن سبھا، مدرسہ علی گڑھ، وفات سر سید مرحوم پر، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سر سید کی انہوں نے بہت مخالفت کی تھی، اکبر الہ آبادی نے سر سید تحریک کی کھل کے مخالفت کی تھی، لیکن بعد میں جب سر سید کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ باقی سب باتیں تھی، سید کام کرتا تھا۔ بہرحال تو یہ سب نظمیں آپ کو یاد رکھنا ہے، پابند نظمیں ہیں اکبر الہ آبادی کی۔ علامہ اقبال کی نظموں کی بات کریں تو چاند اور تارے، پرند اور جگنو، مکڑا اور مکھی، ماں کا خواب، بچے کی دعا، پرندے کی فریاد، اور بہت ساری ایسی نظمیں ہیں علامہ اقبال کی۔ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں، وہ سن لیجئے کیونکہ شعری مجموعوں کی ترتیب کبھی کبھی آپ سے پوچھ لیتی ہے۔ علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ باغ درا 1924 عیسوی میں شائع ہوا تھا، دوسرا بال جبریل 1935 عیسوی میں شائع ہوا تھا، تیسرا ضرب کلیم 1936 عیسوی میں، اور چوتھا اور آخری شعری مجموعہ جو کہ آدھا اردو میں اور آدھا فارسی میں ارمغان حجاز تھا، جو کہ 1938 میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب نظمیں میں نے آپ کو بتایا علامہ اقبال کی۔ علامہ اقبال کی دیگر اہم نظموں میں ہمالیہ باغ درا کی پہلی نظم ہے، مرزا غالب کے نام سے علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی، شمع و پروانہ۔ علامہ اقبال کی نظم ہے سید کی لوح تربت، تصویر درد، نالہ فراق، اور ترانہ ہندی، شکوہ جواب شکوہ، شمع و شاعر، طلوع اسلام، مسجد قرطبہ، ہسپانیہ، لینن خدا کے حضور میں، ذوق شوق، ہندی مسلمان، شعاع امید، ابلیس کی مجلس شورا، یہ سب علامہ اقبال کی نظمیں ہیں۔ اس کے بعد چک بست جو کہ قومی نظم لکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں، ان کو قومی شاعر بھی کہا جاتا ہے، حب الوطنی سے لبریز ان کی نظمیں ہیں۔ تو اب چک بست میں نے جو بہت ساری ویسے تو نظمیں لکھی، لیکن جو اہم نظمیں ہیں چک بست کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آواز قوم پابند نظم ہے، رامائن کا ایک سین، اور حب وطن، ٹھیک ہے۔ چک بست نے ایک نظم لکھی تھی خاک ہند، مسدس کی حیات میں، خاص طور سے یاد رکھیے گا۔ آصف الدولہ کا امام باڑہ، یہ بھی چک بست کی ایک نظم ہے۔ قومی مسدس، کرشن کنہیا، وطن کا راگ، درد دل، پھول مالا، اور نالہ درد، یہ سب چک بست کی نظمیں ہیں۔ برج نارائن چک بست ان کو کہا جاتا ہے، قومی شاعر ہیں، میرانیز سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اسی لیے نیاز فتح پوری کہتے ہیں کہ اگر ان کی نظم کو انیس کے کسی اگر ان کی نظم کو یعنی چک بست کی نظم کو انیس کے کسی مرثیے میں شامل کر دیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انیس کے سوا کسی اور کا کلام ہے۔ تو یہ ہیں چک بست، ان کی اہم جو پابند نظمیں ہیں آپ نے دیکھ لی۔ اس کے بعد جوش ملیح آبادی، شاعر شباب اور شاعر انقلاب کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ شکست زندان کا خواب، بدلی کا چاند، یہ ان کی پابند نظمیں ہیں۔ انہوں نے اور بھی بہت ساری اہم نظمیں لکھی، میں چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کی
کچھ نظمیں آپ کو بتا دوں۔ کسان علامہ اقبال کی کسان جوش ملیح آبادی کی ایک اہم نظم ہے۔ تو پہلی جو نظم کی جو پہلی قسم تھی پابند نظم، میں نے آپ کو بتا دی پابند نظمیں کون کون سی اہم ہیں، یہ بھی آپ نے جان لی، اور دیگر جو اہم نظمیں ہیں میں نے آپ کو بتا دی تاکہ امتحان میں اگر آپ سے پوچھے تو آپ بتا دیں۔ اب طویل نظم کی بات کرتے ہیں۔ طویل نظم یعنی جو لمبی نظم ہو۔ روایتی شاعری میں قصیدہ، مرثیہ، مثنوی طویل نظم کے ذیل میں آتے ہیں۔ یہ طوالت اشعار کی تعداد پر منحصر ہے۔ قصیدے اور مرثیے میں یہ تعداد محدود ہو سکتی ہے۔ مثنوی کے اشعار واقعے کی طوالت کے پیش نظر قصیدے یا مرثیے سے زیادہ طویل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مثنویاں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ طویل نظم کئی صفحات پر مشتمل ہوتی ہے۔ کسی موضوع یا خیال کی وحدت اسے مختصر نظموں کا مجموعہ ہونے سے بچا لیتی ہے۔ اب طویل نظموں کی مثال اگر میں آپ لوگوں کو دوں تو یہاں پہ کچھ نظمیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو خصوصی طور سے یاد رکھنا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کی نظم ہے شکوہ، طویل نظم ہے۔ جواب شکوہ، ابلیس کی مجلس شورا، یہ سب طویل نظمیں مسدس کی حیت میں ہیں۔ علی سردار جعفری اور ساحر لدھیانوی نے بھی طویل نظمیں کہیں۔ علی سردار جعفری نے نئی دنیا کو سلام، یہ علی سردار جعفری کی طویل نظم ہے، اور پرچھائیاں ساحر لدھیانوی کی طویل نظم ہے۔ حرمت الاکرام کی نظم ہے کلکتہ ایک رباب، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نون میم راشد، اختر سلیمان، وزیر آغا، جعفر طاہر وغیرہ نے بھی طویل نظمیں لکھیں۔ عمیق حنفی، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، کئی بار امتحانوں میں آ چکا ہے۔ عمیق حنفی کی نظم ہے سندباد، یہ عمیق حنفی کی نظم ہے۔ شہزاد اور سلسلۃ الجرس، یہ بھی عمیق حنفی کی نظمیں ہیں۔ قاضی سلیم کی نظم ہے کچھوے کے ضمیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب نظمیں آپ کو خصوصی طور سے یاد رکھنا ہے۔ اب معرہ نظم، دیکھو معرہ نظم سے سب سے زیادہ سوال آتا ہے۔ ابھی حال ہی میں کل امتحان ہوا تھا اسٹیٹ کا، اس میں پوچھا تھا نظم تنہائی، فیض احمد فیض کی نظم ہے تنہائی، کس حیت میں ہے تو معرہ نظم میں ہے۔ تو معرہ نظم کیا ہوتی ہے؟ انگریزی میں معرہ نظم کو بلینک ورس کہتے ہیں۔ اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے معرہ نظم بھی پابند نظموں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ نظم بھی کسی مخصوص بحر میں کہی جاتی ہے اور نظم کا عنوان بھی ہوتا ہے، لیکن جو معرہ نظم ہوتا ہے اس میں قافیہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ معرہ نظم میں قافیہ نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کو پوائنٹ یاد رکھنا ہے۔ معرہ نظم کے اہم شاعر کون سے ہیں؟ تصدق حسین، خالد میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض۔ فیض کی نظم تنہائی ابھی بہار اسٹیٹ کے امتحان میں پوچھا گیا تھا۔ اختر الایمان، یہ بھی معرہ نظم لکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں، اور یوسف ظفر، مجید امجد، ضیاء جالندھری، یہ سب معرہ نظم لکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نون میم راشد کی ایک نظم زاد سفر ہے جو کہ معرہ نظم میں دی گئی ہے۔ معرہ نظم اردو میں انگریزی ادب سے راستے آئی ہے، اور مولوی عبدالحق نے بے قافیہ نظم کے لیے نظم معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ دیا ہے۔ یعنی ایسی نظم جس میں قافیہ نہیں ہے اس کو نظم معرہ کہیں گے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ کس نے رواج دیا؟ مولوی عبدالحق نے۔ عبدالحلیم شرر نے نظم معرہ کو اپنے رسالے کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دیا، اور اس کے بعد عبدالحلیم شرر کے بعد نظم طباطبائی وغیرہ نے بھی نظمیں لکھی، ٹھیک ہے۔ آزاد نظم کیا ہوتی ہے اسے سمجھو۔ معرہ نظم میں قافیہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آزاد نظم میں نہ ردیف ہوتی ہے نہ قافیہ ہوتا ہے، دونوں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بحر اور وزن کی پابندی تو ہوتی ہے، لیکن جو بحر ہوتی ہے وہ چھوٹی بڑی ہوتی ہے، اور مصرے بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔
آزاد نظم کا پہلا تجربہ کہاں پہ ہوا تھا؟ فرانس میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ کس نے کیا تھا؟ ورس لیبرے نے۔ انگریزی میں آزاد نظم کو فری ورس کا نام دیا گیا ہے۔ اردو میں آزاد نظم وہ نظم ہے جس میں مختلف ارکان کی کمی بیشی سے شعر میں ایک خاص قسم کا آہنگ اور ترنم پیدا کیا جائے۔ رکن چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، وزن رہے گا، لیکن رکن ارکان جو ہے وہ چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، مصرے بھی چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن نہ اس میں ردیف ہوگی نہ قافیہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ آزاد نظموں کی دو مثالیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک مخدوم محی الدین کی نظم چاند تاروں کا بن، یہ آزاد نظم ہے۔ نون میم راشد کی نظم زندگی سے ڈرتے ہو، یہ بھی آزاد نظم کی عمدہ مثال ہے۔ اب نثری نظم کیا ہوتی ہے؟ نثری نظم میں کیا ہوتا ہے؟ نہ وزن کی اس میں پابندی ہوتی ہے، نہ ردیف کی، نہ قافیہ کی، نہ بحر کی۔ دیکھو معرہ نظم میں آپ کا صرف قافیہ نہیں رہے گا، اور آزاد نظم میں قافیہ اور ردیف دونوں نہیں ہوتا ہے۔ اور جو نثری نظم ہوتی ہے نہ اس میں وزن ہوتا ہے، نہ بحر ہوتی ہے، نہ ردیف اور قافیہ کی پابندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی پابندی نہیں ہوتی، ایک دم آزاد ہوتی ہے۔ آزاد نظم سے بھی زیادہ آزاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ دھیان رکھنا نثری نظم میں۔ سجاد ظہیر کا پگھلا نیلم، ٹھیک ہے، یہ نثری نظم کی مثال ہے۔ افضال احمد سید کا چھنی ہوئی تاریخ، یہ بھی نثری نظم کی عمدہ مثال ہے، ٹھیک ہے۔ ندا فاضلی کی ایک نظم کی یہاں پہ مثال آپ کو دی گئی ہے۔ تو آپ نے حیات کے اعتبار سے جو نظموں کی قسمیں تھی وہ آپ نے جان لی۔ اب مصروں اور اشعار کی تعداد اور ان کی ترتیب کے اعتبار سے نظم کی جو حیاتیں اردو میں رائج ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ترکیب بند کی بات کرتے ہیں۔ یہ نظم مختلف بندوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر یہ 6 مصروں کا بند ہے تو بند کے پہلے 4 مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور بعد کے شعر میں مختلف قافیے لائے جاتے ہیں، اور اس کو ٹیپ کا شعر کہا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا ایک مکمل بند ہوتا ہے۔ باقی کے بند بھی اسی اصول پر ترتیب پاتے ہیں۔ ترکیب بند میں بندوں کی تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے۔ حالی کا مرثیہ ہے مرثیہ غالب، بلبل ہند مر گیا حیات، وہ کس حیات میں ہے؟ ترکیب بند حیات میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے، پوچھا جاتا ہے حالی کا مرثیہ جو ہے غالب کا مرثیہ لکھا ہے، حالی نہیں مرزا غالب کا مرثیہ جس کا نام ہے مرثیہ غالب، ٹھیک ہے، وہ اس میں ہے، وہ ترکیب بند میں ہے۔ اور غالب نے ایک مرثیہ لکھا ہے مرثیہ عارف، وہ غزل کی حیات میں ہے۔ اس کے بعد ترجیح بند کیا ہوتا ہے؟ ترجیح کے معنی ہوتا ہے لوٹانے کے۔ ترکیب بند میں ٹیپ کا جو شعر ہے ہر بند میں نیا ہو جاتا ہے، جبکہ ترجیح بند میں ٹیپ کا جو شعر ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، تکرار ہوتی ہے۔ بعض نظموں میں ٹیپ کے شعر کے بجائے ٹیپ کا مصرع ہی بار بار دہرایا جاتا ہے، جیسے اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ مجاز کی نظم آوارہ ہے نا، تو آوارہ میں یہ جو مصرع ہے کہ اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے کیونکہ اس میں ترجیح بند ہے۔ اسی طرح نذیر اکبر آبادی کی ایک نظم ہے برسات کی بہاریں، وہ بھی ترجیح بند میں ہے۔ اس نظم میں ایک مصرع ریپیٹ ہوتا ہے، کیا کیا مچی ہے یاروں برسات کی بہاریں، یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو وہ ترجیح بند ہے۔ جس نظم میں جو ٹیپ کا شعر ہے یا جو ٹیپ کا مصرع ایک مصرع ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو تو وہاں پہ ترجیح بند ہوتا ہے۔ مستزاد اس کے لغوی معنی ہیں زیادہ کیا گیا۔ اس میں غزل، رباعی یا نظم کے مصرعوں کے آخر میں بعض موضوع الفاظ یا فقرہ بڑھا دیا جاتا ہے۔
اس کے لیے کوئی مخصوص بحر نہیں ہے، عام طور سے جس بحر میں اشعار ہیں اسی بحر سے متصل فقروں کا اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی اصول نہیں ہے، اس سے انحراف کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ مثال ہے آپ کی مستزاد کی۔ اگلی قسم ہے مسمت۔ اب مسمت کیا ہوتا ہے، اس کے لغوی معنی سمجھو، موتی، پروئے ہوئے موتی۔ مسمت کے لغوی معنی ہیں پروئے ہوئے موتی۔ مسمت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں متعدد بند ہوں اور ہر بند میں متعدد مصریں ہوں۔ یاد رہے پہلے بند میں مصروں کی جو تعداد متعین کر دی جاتی ہے وہی بعد کے تمام مصروں میں اپنائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ مختلف 8 حیاتوں میں مسمت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پوچھا جاتا ہے مسمت کی کتنی قسمیں ہیں یا پھر کتنی حیاتوں پہ مشتمل ہوتا ہے، تو 8 حیاتوں پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ مسمت آپ نے جان لیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے ایکسپلینیشن کرنے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے میں نے وربلی بتا دیا، پھر سے سنو۔ اس نظم کو مسمت کہتے ہیں جس میں متعدد بند ہوں اور ہر بند میں متعدد مصرے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور مسمت کی 8 مختلف حیتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ مثلث، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں 3 کے۔ اس میں ہر بند 3 مصروں سے مکمل ہوتا ہے۔ پہلے بند کے تینوں مصروں کا قافیہ ایک ہی ہوتا ہے، باقی کے بندوں میں پہلے 2 مصروں کا قافیہ ایک جیسا اور تیسرے مصرے کا قافیہ پہلے بند کا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اختر شیرانی کی ایک نظم ہے چرواہے کی بنسی، یہ چرواہے کی جو بنسی ہے یہ مثلث ہے، ٹھیک ہے۔ مربع جس کے معنی ہیں 4 کے۔ دیکھو رباعی اور مربع میں فرق ہے، رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں اور 4 ہی مصروں میں بات کو مکمل کر دیتے ہیں۔ رباعی کو 2 بیتی یا پھر رباعی کو پرانا نام ترانہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ رباعی میں 24 اوزان مختص ہوتے ہیں اور ایک بحر ہوتی ہے جس کا نام بحر حجج ہے، بحر حجج میں رباعی کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ جو مربع ہے یہ رباعی سے الگ ہے۔ کیسے الگ ہے دیکھیے، اس حیت کے ہر بند میں 4 مصرے ہوتے ہیں، یعنی رباعی میں ٹوٹل 4 ہی مصرے ہوتے ہیں، اس میں پوری بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن مربع میں پوری نظم ہوتی ہے اور نظم کے ہر بند میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ پہلے بند کے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور بعد کے بندوں کے ابتدائی 3 مصروں کا قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے، اور چوتھے مصرے کا قافیہ پہلے مصرے کا یا پہلے بند کا ہم قافیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مخمس، جیسا کہ لفظ سے پتہ چل رہا ہے اس کے معنی ہے 5 کے۔ اس کا ہر بند 5 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے، پہلے بند کے 5 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور بعد کے بند کے ابتدائی 4 مصرے کا قافیہ علیحدہ ہوتا ہے، اور 5ویں مصرے کا قافیہ وہی ہوگا جو پہلے بند کا قافیہ تھا۔ جیسے نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ مخمس ہے، برسات کی بہاریں مخمس ہے، اقبال کی نظم ہے روئے ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، مخمس ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سب باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ مسدس کیا ہوتا ہے؟ مسدس جس میں 6 مصرے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں 6 مصروں کا ایک بند ہوتا ہے جس میں پہلے بند کے 6 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ عام طور پر پہلے 4 مصروں کا قافیہ الگ ہوتا ہے اور باقی کے 2 مصرے الگ قافیہ رکھتے ہیں۔ انیس و دبیر کے جتنے بھی مرثی ہیں زیادہ تر مسدس کی حیات میں حالی نے سر سید کی فرمائش پر ایک نظم لکھی تھی جو کہ مسدس ہے، مد و جزر اسلام کے نام سے، یہ بھی مسدس کی حیات میں ہے۔ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ نظم لکھی مسدس کی حیات میں۔ چکبست کی زیادہ تر نظمیں مسدس کی حیات میں ہیں۔
اس کے بعد مصبے. مصبے کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے 7 کے. اس کا ہر بند 7 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے. مسمن یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے 8 کے. اس میں 8 مصروں کے بند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. متصے یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے 9 کے، یعنی اس حیت کے پہلے بند میں 9 مصرے ہوتے ہیں اور سب ہم قافیہ ہوتے ہیں. مؤشر یہ عربی زبان کا جس کے معنی ہے 10 کے. یہ نظم کی وہ آیت ہے جس کے ہر بند میں 10 مصرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے نظم کی سبھی قسمیں آپ کو بتا دی. اب نظم کا آغاز و ارتقا بھی یہیں NCERT سے بتا دیتے ہیں، اور اگلی کلاس میں ہم ڈائریکٹ آئیں گے نذیر اکبر آبادی پر. دیکھیے نظم کا جب بھی آغاز و ارتقا کی بات ہوگی تو نظم کی اردو کی جو پہلی نظم ہے وہ چکی نامہ کو تسلیم کیا جاتا ہے. چکی نامہ کس کی نظم ہے؟ تو چکی نامہ جو نظم ہے شہباز ان کا تخلص ہے، اور وہ ہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز. ان کی نظم ہے چکی نامہ، جس کو اردو کی پہلی نظم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعد میں آپ آزاد اور حالی، محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی، انہوں نے کیا کیا ہے؟ نظم کے مغربی تصور کو تعارف کرایا، جو کہ جدید نظمیں کہلائی ہیں. ٹھیک ہے. جدید نظمیں کہلائی ہیں. اور جو اس روایت کو آگے بڑھایا ہے اس میں اسماعیل میرٹھی ہیں، جو کہ بچوں کے شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. اسماعیل میرٹھی کی مشہور نظم آثار سلف ہے. شبلی نعمانی ہیں، اکبر الہ آبادی کی اہم نظمیں میں نے بتائی دی. چکبست ہیں، قومی شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. یہ سب لوگوں نے پڑھائی. ٹھیک ہے. عبدالحلیم شرر نے اردو میں نظم معرہ کو رائج کرنے کی کوشش کی. دیکھو کل بہار اسٹیٹ کا پیپر ہوا تھا، اس میں پوچھا تھا کہ نظم معرہ سے بالخصوص طور پہ کون وابستہ تھے، تو عبدالحلیم شرر کا نام آپشن میں نہیں تھا. عبدالحلیم شرر نے اپنا رسالہ دل گداز سے نظم معرہ کو رائج کیا. تو عبدالحلیم شرر آپشن میں نہیں تھا، آپشن میں نظم طباطبائی تھا، تو اس لیے نظم طباطبائی صحیح جواب ہوگا. عبدالحلیم شرر نے اردو میں نظم معرہ کو رائج کرنے کی کوشش کی. نظم طباطبائی، اب دیکھو نظم طباطبائی نے ایک انگریزی نظم تھی گرے کی جس کا نام ہے این ایلیجی ریٹن ان اے کنٹری چرچ یارڈ، اس کا اردو میں نظم طباطبائی نے ترجمہ کیا تھا اور اس کا نام رکھا تھا گورے غریبہ. تو یہ امپورٹنٹ ہے، گورے غریبہ کس کی نظم ہے؟ نظم طباطبائی کی. گرے کی نظم کا یہ اردو ترجمہ ہے. تو نظم طباطبائی نے پہلی بار پابند نظموں میں تھوڑی تبدیلی کی تھی اور نظم معرہ کی طرف یہ رائج ہوئے تھے. شرر نے اپنے رسالہ دل گداز میں اور سر عبدالقادر نے مخزن میں معرہ نظم پہ خصوصی طور سے توجہ دی. اقبال نے جو نظمیں لکھی، نظم کی روایت کو آگے بڑھایا اور حیات کی سطح پر نئے نئے تجربات کیے. ٹھیک ہے. ابلیس کی مجلس شورا، پیر رومی وہ مرید ہندی اور مسجد قرطبہ، یہ سب علامہ اقبال کی اہم نظمیں ہیں. اقبال کے بعد سیماب، حفیظ جالندری، شاہ نامہ اسلام ان کی مسدس کی حیات میں ایک طویل نظم ہے. جمیل مظہری، انہوں نے بھی نظمیں لکھی اور مرثیے بھی لکھے. جمیل مظہری کا مرثیہ ایک بہت ہی زیادہ مشہور ہے، مضراب شہادت کے نام سے. افسر جوش، احسان دانش، جوش کا شکست زندان کا خواب اور شکست زندان کا خواب، کسان، یہ سب نظمیں ہیں. ان کو شاعر شباب اور شاعر انقلاب کہا جاتا ہے. احسان دانش کو شاعر مزدور کہا جاتا ہے، یہ بھی نظم لکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں. ان کی ایک نظم ہے صبح بنارس، احسان دانش کی. ٹھیک ہے. اختر شیرانی کی یہ رومانی شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. آئے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، یہ مصرع کس کا ہے کمنٹ میں بتائیے. تو یہ سب نظم نگار شعراء تھے جن کے بارے میں یہاں پہ NCERT نے کچھ
اہم جانکاری آپ کو دیتے. دیکھو NCERT کی کتاب ہے اردو کی اصناف اردو کی ادبی اصناف، اردو کی ادبی اصناف، اس میں سے یہ پورشن نکال کے ہم نے آپ کو نظم کے بارے میں پڑھا دیا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ کلاس آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی.